औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं थिंक टैंक FM। थिंक टैंक में आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब चौधरी रियासत अली अवान साहब को ज़हमत दी है। मोहतरम नाज़रीन, आज PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब से उनकी अहलिया ने जेल में, अडियाला जेल में उनसे बात की है, मुलाकात की है। वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। साइफर केस के हवाले से गुफ्तगू हुई, उनकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू हुई, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू हुई। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान, उनके वफूद के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके बाद उनका इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है और दोनों ने सिंध में एक साथ चलने का ऐलान कर दिया है। ये सियासी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर, साइफर केस पर और अल-कादर ट्रस्ट पर हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुमताज़ समाजी और सियासी रहनुमा जनाब चौधरी रियासत अली अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम साहब। अच्छा सर, आज MQM की एक वफद की लाहौर मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के वफद के साथ, और उसके बाद उन्होंने एक इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि हम सिंध में एक साथ चलेंगे। तो मतलब MQM के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ वो इत्तेहाद करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की छड़ी की जिधर रुख होता है उसकी बुनियाद पर उधर जाते हैं, और कहा जाता है कि मुस्तकबिल में उस पार्टी की हुकूमत बनती है। तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो इस इत्तेहाद पर बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़ साहब इज़्ज़त अफजाई का। कम अज़ कम इस इत्तेहाद से ये जो मकबूलियत का, या ये लोग कहते थे, आपने खुद ही कहा है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, जहां वो जाती है, जिस तरफ जाती है वहां इक़्तिदार जाता है। तो ये बात तो साबित हो गई ना कि लाने वालों ने जिनको लाया है, जो आए हैं वो किन की सपोर्ट से आए हैं, बिल्कुल, और वो क्या मुल्क में विजन लेके आए हैं। अब अगर यही खेल खेलना है, यही काम करना है, बगैर इलेक्शन के नामजदगियां करने हैं, तो मेरा ख्याल है अरबों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। ये लोकल जमातें हर सूबे की एक एक इनके साथ मिला के इनको इक़्तिदार दे दें, फिर क्या जरूरत है हमें। अच्छा मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की है। उनकी सेहत के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई और मौजूदा सियासी सूरत हाल के, उनके केसेस के बारे में गुफ्तगू हुई। जो साइफर का केस है, इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को नवंबर या दिसंबर के आगाज़ में उस पर सज़ा हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर तो फिर PTI तो ख़त्म है? तो इस एक तो साइफर केस पे हम बात करेंगे पहले, और उसके बाद हम अल-कादर ट्रस्ट पे भी बात करेंगे। सबसे पहले साइफर केस। सर, जो जमातें नजरिए पे कायम होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा जी। PTI किसी शख्स का नाम नहीं है, एक नजरिए का नाम है। और मुझे ये समझ नहीं आती, साइफर पहले तो आज तक उसका कलर ही डिसाइड नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। बड़े बड़े नामवर सहाफियों ने कहा उसका कलर ये होता है। साइफर झूठ है, साइफर गायब है, साइफर मिल गया है। फिर अगर वो साइफर मुल्की सलामती के लिए इतना खतरा था, तो मेरा ख्याल है जिस दिन गालबन 27 मार्च था, जब खान साहब ने इस्लामाबाद जलसे में कहा था कि हमें साइफर आया, धमकी आई है, दूसरे लफ्ज़ मुरासला आया है, तो जो अरबाब अख्तियार हैं असल, बिल्कुल ठीक है, जो मुल्क को चला, जो समझते हैं कि ये जो है ना ब्रीच की है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है हमारी, तो उसी वक्त कार्रवाई कर देनी चाहिए था ना। 1.5 साल इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी है? बिल्कुल ठीक। साइफर का केस अगर मुल्की सलामती के खिलाफ था तो हम 1.5 साल के बाद उस पर FIR क्यों दर्ज कर रहे हैं? फिर हमारा साइफर पे किसी जितने भी PTI के अंगेज जमाते हैं उनका मुझे बयानिया एक दिखा दें। कभी कहते हैं साइफर मिला नहीं है, कभी कहते हैं साइफर आया ही नहीं है, कभी कहते हैं जो लहराया गया है वो झूठ है। अब जब वो झूठ बोला गया है तो अब इमरान खान पे झूठ की FIR दर्ज करें। आपने साइफर गुमशुदगी का FIR काट दिया, और साइफर जो होता है वो उसका कस्टोडियन तो वो वजारत खारजा है, उसकी जो डी कोड उसको करके दूसरे मरासले दिए गए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उसमें वजीर आज़म हाउस की कापी भी थी, ओरिजिनल कापी तो उनके पास है ना, वो राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम भी किया कि वो हमारे पास है। अब FIR किस बात की? कि मुल्क का वजीर आज़म है जिसके हाथ में मुल्क की बागडोर है, वो कह रहा है कि हमें थ्रेट आया है, क्या वो ना बताता? अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच कहां से आ गई?
تو آپ کے نزدیک سائفر جو ہے یہ بالکل ایک فرضی کہانی ہے اور عمران خان صاحب کو ایک ایسے مقدمے میں الجھایا گیا جس کی حقیقت نہیں ہے؟ سر بنتا نہیں ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر جو کاروائی کی جا رہی ہے نا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جو کاروائی کروانے والے ہیں یا جو لا کے ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، دوست، وہ کس قسم کی کاروائی؟ صاحب ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے سیاست کرنا چاہی سائفر پہ، انہوں نے سیاست کی، اس پہ جلسوں میں اس کی بات کی، پریس کانفرنسز میں اس کی بات کی، انہوں نے اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کی، اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اگر ایک فرضی بات بھی تھی، کوئی دھمکی نہیں آئی، ایک فرضی بات نہیں سر، ہم کہتے ہیں فرضی بات تو تھی نہیں، ہمیں دھمکی آئی، ہمارے اداروں نے تسلیم کیا کہ بھئی سازش نہیں، مداخلت ہے، پھر اس کو ویٹ کیا، جو رجیم چینج آپریشن کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی جی اس میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے اس کو ویٹ بھی کیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سائفر آیا تھا، جو مراسل آیا تھا، وہ فرضی کہانی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ فرضی سٹوری یہ بنائی جا رہی ہے، کیا ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو نہ بتائے کہ ہمیں کون ملک، کس ملک سے دھمکی آئی ہے، کون سا، وہ قوم کو بتانے کا مقصد یا اداروں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا غلطی کی تھی؟ بالکل ٹھیک، ہنری کسنجر کا خاتی دیا تھا نا، خاتی لہرایا تھا نا، بالکل ٹھیک، کہ ہمیں کیوں یہاں بلایا گیا؟ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سننی کشمیر کے ایشو پہ یا جس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے خاتی پھاڑا تھا نا، تو نشان عبرت وہ خط کے عوض بنایا گیا۔ ہم کب تک، میں کہتا ہوں یہ سائفر، یہ القادر، یہ اس قسم کے کیس 75 سال سے بنتے آ رہے ہیں اور بنتے رہیں گے جب تک ہم غلامی سے نہیں نکلیں۔ نہیں ملک صاحب، القادر ٹرسٹ جو ہے اس کا جو کیس ہے 190 بلین پاؤنڈز، وہ بھی ایک فرضی داستان ہے۔ مطلب وہ آتے ہیں، عمران خان صاحب کابینہ سے ایک بند لفافے پہ سگنیچر لے لیتے ہیں اور وہ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، تو مطلب وہ بھی ایک فرضی کہانی ہے۔ اچھا ذرا بتا دیں پلیز۔ یہ پیسے غائب نہیں ہوئے، اچھا جی، پیسے تو آج بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ کار، پیسے واپس لانے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کے کھاتے میں ڈال دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہیں، وہ صرف پیسوں کا ایشو نہیں ہے۔ پہلی بات تو وہ پیسے پاکستانی قوم کی امانت ہے، یہ کہا انگلینڈ نے، انگلستان نے کہا کہ یہ پیسے قوم کی امانت ہے، پاکستانی قوم کو واپس دیے جائیں، ان پہ خرچ کیے جائیں۔ اس کے عوض القادر ٹرسٹ بنتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ وہ رشوت کے طور پر عمران خان صاحب کو ملتا ہے، ان کی اہلیہ کو ملتا ہے۔ بات تو اس کی ہے نا، بعد میں جو رشوت ملتی ہے۔ سر اس بندے کو جس نے اپنی پوری پراپرٹی ڈونیٹ کر دی ہو شوکت خانم کو، نہیں انہوں نے کب کی؟ نہیں سر، انہوں نے کب کی؟ وہ تو میاں صاحب نے انہیں دی تھے جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ سر پراپرٹی انہوں نے جو زمین دی ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سرکاری اراضی تھی، وہ اپنے پاس سے نہیں دی۔ میں کہتا ہوں وہ جو ایسٹ ہے، جو عمران خان کے ایسٹ ہیں، انہوں نے یہ برملا کا بلکہ لکھ کے دیا ہوا ہے، وصیت نامے میں ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے تمام ایسٹ شوکت خانم کو جائیں گے۔ وہ بندہ کرپشن کر کے کرے گا کیا؟ مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایک ادارہ بنا ہے، وہ سب جو بھی وہ انگلینڈ سے پیسہ ہمیں ملا ہے، اس 190 بلین پاؤنڈ جو ہے، اس کے علاوہ مجھے آج تک بتائے تو صحیح نا کوئی پیسہ واپس آیا ہے؟ ملک صاحب دیکھیے، ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اقربا کو نوازا ہے۔ مطلب عظما خان صاحبہ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن میں کیسز ہیں، علیمہ خان صاحبہ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، تو کیا یہ ساری فرضی داستان ہے؟ سر ابھی تک کوئی پراپر کیس وہ درج ہی نہیں کر سکے، ابھی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نہیں تو کہتا ہے FIR درج ہے نا، وہ تو دونوں پہ FIR درج ہے۔ سر اس کا ابھی تک کوئی ٹرائل کیا ہے؟ کیوں نہیں وہ کورٹ میں لے کے جاتے؟ جو FIR، سر FIR درج کر دینا، FIR درج کروا دینا یہ ایک اور سلسلہ ہے، اس کا ٹرائل کرنا پراپر وہ اور چیز ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے جو کیا ہے، اگر اس میں حقیقت ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اور PTI کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، عوام سے دوری کے لیے پرچے کیے جا رہے ہیں، نہ کہ یہ حقیقت پہ مبنی۔ اچھا ملک صاحب، ابھی تک جو نظر آ رہا ہے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے، PTI کے کارکنوں کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے، جنہوں نے سمجھ لیں کہ 20 کروڑ روپے فنڈ دے کے، پارٹی فنڈ دے کے ٹکٹس لیے تھے، میں تو پارٹی فنڈ ہی کہوں گا اسے، ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے گھر جا کے ٹکٹ واپس دے دیے ہیں کہ ہم آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2024 میں جو 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، PTI اس میں حصہ لے پائے گی؟ کیا PTI کو ممبرز ملیں گے، مطلب کینڈیڈیٹس ملیں گے؟
سر اس بات کی گارنٹی آپ اور ادارے دے دیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. اور ٹکٹ کے آپ ایک کہتے ہیں, آج بھی ایک حلقے میں 10 امیدوار ہیں. اب کہتے ہیں کہ پیسوں کے عوض یا فنڈز کے عوض ٹکٹیں دی گئی. گجرانوالا میں جن لوگوں کو, ہم باہر نہیں جاتے, گجرانوالا میں جن لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں, کوئی بندہ پروف کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے ٹکٹ خریدا ہے؟ موسٹلی تو وہ بندے ہیں نا جنہوں نے پچھلا بھی الیکشن لڑا تھا, زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں نا. کون سا ایسا بندہ نیو آیا ہے جو آج رات کو آیا ہے اور اس کو صبح ٹکٹ مل گیا ہے؟ جس نے بھی ٹکٹ لیا اپنی محنت سے لیا. ہو سکتا ہے میں اپنے دل میں خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے ملنی چاہیے, جب مجھے نہیں ملی تو میں نے دوسرے پہ اعتراض کر دیا ہے. میں سب کو پتا ہے میں سب سے بڑا سپورٹر ہوں ایس ایم ای صاحب کا. بالکل ٹھیک. اب ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو میں کہوں خالد عزیز لاؤن نے پیسے دے کے ٹکٹ لے لیا. نہیں, یہ الزام تراشی کی کوئی حد ہوتی ہے. نہیں, خالد عزیز لاؤن صاحب تو پارٹی چھوڑ کے چلے گیا نا سر. پارٹی تو انہوں نے بعد میں چھوڑی نا, ٹکٹ پہلے ان کو ملی تھی نا. بالکل ایسی. تو میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے پیسے دے کے نہیں لی نہ. پارٹی میں یہ سسٹم ہے. اگر عمران خان کا ٹکٹ پیسوں کے عوض بکتا تو سر یہ اربوں میں جاتا, کروڑوں میں نہ جاتا. مطلب اتنا مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے عمران خان. آج بھی ہے. اگر قیمت ہی لگانی ہے آپ لوگ, اگر اس کی ٹکٹ کی قیمت ہی ہے, آج بھی لوگ خریدنے کو تیار. لیکن وہاں میرٹ جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے, وہ کارکردگی ہے. عام ورکر کو جو آباد فروغ ہے جس کا بیٹا پچھلے دنوں, کیا اس نے ٹکٹ پیسوں سے لیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب, ایک اور بات ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو 2024 کا فروری 2024 کا الیکشن ہے, اگر ہو جاتا ہے, اللہ کرے ہو جائے, امید تو ہے, میاں نواز شریف کا واپس آنا, اس طرح سے متحرک ہونا وغیرہ وغیرہ, مطلب یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت بڑی پریڈکشن نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا عمران خان کو باہر رکھ کے جو الیکشن ہوں گے انہیں قوم قبول کر لے گی, آسانی کے ساتھ ہضم کر لے گی؟ سر میں کہتا ہوں جی, جو وقت کی ضرورت سمجھ رہے ہیں عمران خان کو اندر رکھنا, قوم کی آواز نہیں ہے, چند مخصوص لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ عمران خان اندر رہے, ان کی خواہش کو پورا کیا جائے, ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں. لیکن پارٹی کو, ورکر کو آپ آزاد کریں نا. سر میرے اوپر کیا ایلیگیشن ہے کہ میں صبح جلسہ رکھتا ہوں, کنونشن رکھتا ہوں, میٹنگ رکھتا ہوں, آپ آ کے میرا سٹیج اکھاڑ دیتے ہیں, میری کرسیاں لے جاتے ہیں. میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں پاکستان کا شہری ہوں. مجھے جو آپ میرے آئین نے 73 کے آئین کے تحت مجھے حقوق ملے ہیں, میں اس کے تحت یہاں آزادی سے رہ رہا ہوں. تو آپ مجھے تو کرنے نہیں دے رہے. اے بی سی کو اپنی مرضی کے بندوں کو وہ آپ کہتے ہیں جو مرضی کرو, اور بندے بھی اپنے لا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں. اور اس کے اندر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر 60 سے 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ ووٹر اور ورکر ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ 60-70% وہ لوگ ہوتے ہیں, تو کیا ان کے جلسے کی رونق بڑھانے جاتے ہیں وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز؟ نہیں, ان کی رونق بڑھانے نہیں جاتے. یہ ہمارا ایک معاشرتی کلچر ہے, سمجھ لیں کہ محلے داری کر کے کئی ایسے لوگ جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے وہ تو نہیں جاتا, وہ کسی صورت میں نہیں جاتا. وہ چند ایسے لوگ ضرور جاتے ہیں, یا اکثریت میں کہہ لیں جاتے ہیں, جو ایک میلہ دیکھنے جاتے ہیں یا دوسرے کو یہ جج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں دوسری پارٹی کے لوگ کتنے ہیں. جب آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے تو وہ بھی تو یہی معاشرہ تھا نا, تو اس میں بھی یقینی طور پر یہی لوگ جاتے ہوں گے سر آپ کے جلسے کو بڑھانے کے لیے. سر وہ یہ لوگ جاتے تھے لیکن اپنی خواہش سے جاتے تھے, کسی کے ڈنڈے پہ نہیں جاتے تھے, یا یہ پٹواری, یہ دوسرا تیسرا سسٹم, یہ ٹیچر وہاں نہیں جاتے تھے. ہم ورکر جاتے تھے اور اپنی گلی محلے کے دوست لے کے جاتے تھے جو اپنی خوشی سے جانا چاہتے تھے. تو سر آج بھی یہ ہمیں کرنے دینا, تو دیکھ لیں انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ میں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ چوری پرویز الہی صاحب جو ہیں, ہر چند کے انہیں ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں الجھا لیا جاتا ہے, انگیز کیا جاتا ہے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ جیل میں بڑے سکون سے ہیں اور انہیں VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جیل میں بڑے سکون سے ہیں, صرف انہیں انگیج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے متبادل کے طور پر عمران خان صاحب نے خود انہیں صدر نامزد کیا ہے, عمران خان کے دور میں وہ صدر تھے, تو اب انہیں پیش کیا جائے گا عین وقت پہ پی ٹی آئی کے سربراہ کی حیثیت سے, اور آپ کو پتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی ان کی قیادت میں الیکشن لڑے گی تو آپ اسے قبول کریں گے؟ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, آپ کے صدر ہیں وہ. سر پہلے نمبر پہ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے جی چودھری پرویز الہی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. اوکے, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ, ہم بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ قائم و دائم رہیں, وہ ہماری مضبوطی کا باعث. ہم سب پرو اسٹیبلشمنٹ. بالکل ٹھیک ہو. ہم اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ کھیل ہے ان کو کھیلنے دیں. دوسرا آپ بات یہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. سر وہ تھے, ٹھیک ہو گیا.
حالات نے ان کو اب مکمل طور پر ایک سیاسی ورکر، سیاسی لیڈر بنا دیا ہے. اگر عمران خان ان کو نامزد کرتے ہیں کہ پارٹی کے امور یہ چلائیں گے تو ہم ان کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہیں. ہر اس بندے کو جس کو عمران خان صاحب نامزد کریں گے. ایک بات. دوسرا، اداروں نے یا اے بی سی کسی کا نام آپ رکھ لیں. بالکل ٹھیک سر. پچھلے 1 سال سے ہم کہانی سن رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی الٹرنیٹو کے طور پہ آ رہے ہیں. تو شاید میں واحد اور پہلا بندہ تھا جس نے لکھا تھا کہ میں نے جو شاہ محمود قریشی کی 85 سے سیاست دیکھی ہے، میں اس کے اندر بے وفائی نہیں دیکھی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جب نواز شریف کو چھوڑا تھا اقتدار میں چھوڑا تھا، جب پیپلز پارٹی کو چھوڑا تھا تو اقتدار میں چھوڑا تھا. ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے اندر 2011 میں وزارت خارجہ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا. اور اب یہ ان کی جگہ پہ پرویز لائی صاحب کو لے آئے ہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پارٹی کے اندر کسی کے کہنے پہ آ کے کوئی ایسے سازشی عناصر یا سازشی عمل یا سازشی کام کریں. وہ اگر کریں گے تو عمران خان کے ویژن کے مطابق کریں گے اور انشاءاللہ یہ قوم قبول کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں نقطہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، مطلب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ جو ڈرٹی ہیری تھا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو سب کچھ کہا جاتا تھا، یہ پارٹی سے اندر سے تھا یا باہر سے تھا؟ اگر پارٹی کے اندر سے تھا تو آپ کہاں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئے؟ آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹھہرے. تو یہ ذرا بتائیے گا، یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ساری سیاست جو ہے سر، وہ اس کے تانے بانے اسی سے ملتے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ نقطہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اتنا بڑا گیپ کیسے آ گیا آپ کی پارٹی میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسے. سر بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ ہم آفیسر جی کہیں گے، بالکل ٹھیک، ان کے نام لیے، ان کی تصویریں لگا کے ہٹ کیا، آج وہ سب کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو کسی کے کردار کو کسی سے تشبیہ دینا، سنگل پرسن کو، اس کو ایشو بنا کے آپ ہمارے اوپر ایف آئی آر پہ ایف آئی آر دیتے جائیں. آپ ہمیں ہمارے سیاسی حقوق نہ دیں، آپ ہمیں میدان میں کھیلنے نہ دیں. ملک صاحب، میرا سوال کچھ اور تھا. دیکھیے، آپ کے پاس اس وقت اقتدار بھی تھا، اختیار بھی تھا. 2 صوبوں میں تو حکومت تھی نا اس کے بعد بھی. جب عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے آ جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، جیسے بھی ہوتی ہے، رات کے 10 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، 12 بجے کھلتی ہیں، وہ ساری کہانیاں لوگوں کے سامنے. لیکن عمران خان صاحب لات مار کے اسمبلی پہ واپس آ جاتے ہیں. 2 صوبوں کی حکومت آپ کے پاس تھی. عمران خان صاحب نکلتے ہیں گھر سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن لینے ہیں. پہلے قومی اسمبلی کے تھے، پھر 2 صوبے چھوڑ دیے، پھر کہا ان 2 صوبوں کے. میں اس دوران کی بات کر رہا ہوں جب 2 صوبوں کی حکومت ان کے پاس تھی. تب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تحریک اس وقت چلی ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. فاصلے تو اس نے بڑھائے ہیں. جب عمران خان صاحب نے پشاور میں بیٹھ کے کہا میں نے نمبر بلاک کر دیا، میں نے بات بھی نہیں کرنی، تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ والی کہانی کہاں سے آگے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ؟ آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے تھے. سب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بنایا گیا ہے. ہمارا موقف کیا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں کام کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاست کرنے دیں. نہیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کام کرنے دیں. وہ تو امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کرتے تھے. اور پھر عمران خان صاحب بار بار اپنی تقریروں میں کہتے رہے کہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے، آپ میدان میں آئیں، آپ آگے بڑھیں. آپ تو سر خان صاحب نے جب یہ کہا تھا نا کہ آپ میں جب طاقت کا محور آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، نہیں، خان صاحب کو تو کوئی شبہ نہیں تھا اس میں، قطعی طور پر کسی کو بھی شبہ نہیں ہے. آپ کو شبہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی طاقتور رہی ہے کہ اپنی مرضی کے بندے لاتی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ مجھے کون لایا ہے. تو یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے خان صاحب، یہ ان کے خلاف. خان صاحب کو اللہ کی مہربانی کے بعد عوام لائی تھی. اب یہ دیکھیں، جیسے ایم کیو ایم ہے یا جیسے وہ با پارٹی ہے، ان جیسے لوگ آ کے شامل ہو گئے. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ میں بھیجا ہے کہ یا اقتدار ان کی ضرورت تھی. جب وہ کسی سائڈ پہ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ
اسٹیبلشمنٹ میں بھیجا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اقتدار ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جہاں اقتدار منتقل ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، بعد میں جھگڑا ہو گیا. خان صاحب نہ پہلے ان کے مخالف تھے نہ آج ہیں، نہ ہم ورکر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ادارے مہربانی کریں، اپنا کام کریں، ہم سیاسی لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. میں سیاست کا ادنا سا طالب علم ہوں، شروع سے لے کر اب تک سیاست کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی، میں 100% اس پہ کھڑا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے، لیکن یہ امریکہ نے نہیں کی، یہ پارٹی کے اپنے لوگوں نے کیا، یہ عمران خان صاحب نے خود کی ہے، اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. تو آپ اس بندے کو کرتے ہیں جس نے عمران خان صاحب کو لڑا دیا ہے. سر ایسے نہیں. اچھا جی، ہم جن کا کھاتے ہیں نا ان کا کرنا ہماری مجبوری ہے. دیکھیں نا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو نیف رامے کو کس نے لیدا کیا تھا؟ کوثر نیازی صاحب کو کس نے لیدا کیا تھا؟ ان لوگوں نے پارٹیاں بنائی تھی نا. بالکل. تو پہلے وہ وفادار تھے نا، بہت وفادار تھے نا، تو وہ کیوں علیحدہ ہوئے؟ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں بھی کہی جا سکتی، ہماری مجبوریاں ہیں. موزن بربخت بولا مرحبا. محترم ناظرین، ملک ریاست اوان صاحب سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. یہ جو بھی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہوتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے پلے سے لگا کے ساتھ دینے والے بندے، پرخلوص بندے. آج تک انہوں نے ایک پینی کا فائدہ نہیں لی کسی پولیٹیکل پارٹی سے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، پیپلز پارٹی کا یہ سرمایہ تھے، پیپلز پارٹی نے انہیں کچھ نہیں دیا. اس بات کا میں نہیں شاہد ہوں، میرے بہت درینہ ساتھی ہیں، میں ان کا بہت پرانا دوست ہوں. میں نے ان کو بغور دیکھا. پراپرٹی کا بہت بڑا بزنس ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے پلے سے پیسے لگائے ہیں، اپنے گھر سے پیسے لگائے ہیں کسی پارٹی سے. اگر آج عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں تو میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی ایک دھیلے کا فائدہ نہیں لیا. اور ان کی باتیں جو ہے اس لیے دل کو چھوتی ہیں کہ ایک خالص بندہ، ایک خاص بندہ، مخلص ترین بندہ جو ہے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے. بہت ساری باتیں کرنے کو رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو روز میں ملک صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے. بارکہ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش ضرور ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں مقامی سطح پر ہوئی ہے یا انٹرنیشنل سطح پر ہوئی ہے، کہیں بھی ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، ایک ایسی قانونی سازش ہوئی ہے جس میں الجھا کے عمران خان صاحب کو منظر سے ہٹایا جا رہا ہے اور ہٹا دیا گیا ہے. ان کی پارٹی کو، جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی بن گئی تھی، میرے خیال میں یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے عام آدمی کو شعور دیا، ایک ایسی پارٹی لا کھڑی کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی تھی. ملک صاحب لاکھ کہتے رہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن گئی تھی یا بنا دیا گیا تھا. یہی عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی تھی، اسی کا خمیازہ عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں. جو الیکشن عمران خان صاحب کے بغیر ہوں گے، میں نہیں دیکھتا کہ وہ الیکشن جو ہے اسے قوم قبول کرے گی، دل سے قبول کرے گی. وہ اسمبلیاں دیر پر نہیں چل سکیں گی. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنے کی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سمجھو، اور جو بھی اس فارمیٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ عمران خان کو دیوار میں چنوا کر آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. آپ غلط کریں گے، پاکستان کے ساتھ آپ مذاق کریں گے، جمہوریت کے ساتھ مذاق کریں گے. محترم ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، بہت سارے سوالات لے کر حاضر ہوں گے. ملک صاحب کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے کوئی دوست بھی موجود ہوں تاکہ ان دونوں دوستوں کا موقف لیا جا سکے. آج تو ون سائیڈڈ گفتگو تھی، میں نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ بھی کروں، اور ملک صاحب نے ان کا بڑا مدبرانہ، بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.